रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद का दिन आता था तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो अपने सहाबा को साथ लेकर कीमती लिबास, अच्छा लिबास, जिसको जो अल्लाह ताला ने मयस्सर फरमाया हो, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा लिबास पहने, खुशबू लगाए, सुरमा पहने, मिसवाक करे, अंगूठी पहने और फिर इबादत के लिए चले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन इतनी खुशी का इजहार फरमाते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब ईद का दिन आता था तो इस एहतिमाम से निकलते थे अपने घर से कि हुजूर के वजूद पर यमनी चादर होती थी, बुर्द यमानी जिसको कहते हैं। मैं तसव्वुर करता हूं कि वो सियाह रंग की बुर्द यमानी जब आमिना के चांद के ऊपर आती होगी तो आमिना का लाल कितना खूबसूरत लगता है, आमिना के लाल के जमाल का आलम क्या होता होगा। अल्लाह अकबर, लोग ईद के चांद को देखने के लिए मुंतजिर रहते हैं, हिलाल ईद मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न के लिए बेचैन रहता हो। ईद के चांद की हैसियत क्या है मेरे मुस्तफा करीम के रुखे वद्दुहा के सामने, बल्कि मेरे इमाम ने चांद को नूर कहां से मिलता है और सूरज को रोशनी कहां से मिलती है, मेरे इमाम ने इस उक़दे को कितने बेहतरीन अंदाज से जो वो पेश फरमाया। कहते हैं नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी व हवा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी व हवा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम लिबास का एहतिमाम फरमाते थे, खुशी का इजहार करते थे, सहाबा हुजूर के साथ साथ चलते थे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते थे कि गरीबों के लिए भी लोगों से कुछ जमा करो, गरीब लोगों के लिए कुछ पैसे, कुछ चीजें इकट्ठा की जाती थी और ईदगाह की तरफ अल्लाह के रसूल तशरीफ ले जाते थे। और जब फिर वहां पहुंचते तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बाद सहाबा से कहते, अब जो गरीब लोग हैं, गरीब मुसलमान, ये रकम, ये पैसे, ये चीजें जो आई है ये उनके दरमियान तकसीम कर दो। यानी ईद की सुन्नतों में एक सुन्नत ये भी है कि गरीब मुसलमानों को इस दिन कसरत के साथ उनकी मदद की जाए, उनको सदका दिया जाए, उनको नवाजा जाए, उनको अता किया जाए। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इस शान से ईदगाह जाते थे और खुशी का इजहार फरमाते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम खुशी का इजहार फरमाते थे मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम, और खुशी का इजहार भी इस शान से होता था कि जब लोग मिलते तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनको बहुत पुरतपाक अंदाज से, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो हमेशा ही खुश रहते थे, बल्कि उनकी शान तौरात में यह बयान की गई है कि आखिरी नबी की शान ये होगी कि वो कसरत के साथ मुस्कुराएंगे, उनकी होठों पर हमेशा तबस्सुम रहेगी। मेरे इमाम कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हमेशा मुस्कुराते थे, लेकिन ईद के दिन हुजूर को देख करके अजनबी भी पहचान जाते थे, बल्कि काफिरों को भी पता चल जाता था आज हुजूर के वजूद नास पर जो खुशी है इसका मतलब यह है कि आज मुसलमानों के ईद का दिन आ गया है। तो आज के दिन इजहार खुशी करना यह सुन्नत है। बच्चों पर खर्च किया जाए, घर वालों पर खर्च किया जाए, लोगों से मिला जाए, मुलाकात की जाए पुरतपाक अंदाज में। और आज के दिन मुसाफा करने के साथ गले मिलना यह भी सुन्नत है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि गले मिला जाए, एक दूसरे से बगलगीर हुआ जाए। इसके अंदर क्या हिकमत है कि ईद के दिन देखिए मुसाफा जब जब मिलो तब तब सुन्नत, लेकिन मुआनिका जिसको कहते हैं यानी गले मिलना, वो सफर से आओ तो सुन्नत है, जुमा के दिन सुन्नत है या ईद के दिन सुन्नत है। बस इसको रोज के लिए नहीं रखा, रोज पसंद भी नहीं फरमाया, बल्कि इसको मखसूस मौके पे रखा गया। क्यों मुसलमान मिल रहे हैं ईद के दिन, गले क्यों मिल रहे हैं? गले इसलिए मिल रहे हैं कि मुसलमान लोगों को बता रहे कि सिर्फ हमारी हथेलियां नहीं मिली हुई है, बल्कि हमारे दिल भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये ईद का फलसफा है कि हमारे दिल भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहां पर उन लोगों के बारे में फरमाया गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है
کہ جب وہ گلے ملیں گے مگر ان کے دل نہیں ملیں گے، یہ امت کی منافقت کی علامت ہوگی۔ جب لوگوں کے اندر نفاق پھیل جائے گا تو وہ گلے ملیں گے لیکن ان کے دل نہیں ملیں گے، اور جب امت میں نفاق پھیل جائے تو پھر امت پر تباہی ہوگی، امت میں فتنوں کا ظہور ہوگا۔ تو ایک دوسرے سے ملاقات کریں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک اور بات، عید کے دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو مانگو، تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ اعلان ہمیشہ نہیں ہوتا، مخصوص موقع ہیں، شب برات، شب قدر، لیلۃ الجائزہ جو رات گزری نا، یہ جو شب عید ہے اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، اور یہ رات بھی شب برات اور شب قدر سے کم نہیں ہے۔ لوگوں کو لیلۃ الجائزہ کی اہمیت نہیں پتہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے لیلۃ الجائزہ میں یعنی شب عید میں قیام کیا تو اس قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کی رات قرار دیا، سو وہ گزر گئی، لیکن جب تو ایسے مخصوص موقع پہ اعلان ہوتا ہے میرے بندو مانگو، تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، تو بندے جو مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ عید کے بعد لوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس سے پہلے کہ یہ اپنے گھروں کو لوٹے اعلان کر دو کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیا ہے، ان کی ایسی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے، جس دن یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور یہ عید کی نماز پڑھ کے اب گھر جا رہے ہیں تو یہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اتنے پاک ہو کر کے لوٹتے ہیں لوگ جب عید کی نماز سے لوٹتے ہیں۔ تو جب مسلمان اس شان سے لوٹتے ہیں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر، تو شیطان جو مہینے بھر سے جہنم میں مقید تھا، قید تھا، وہ آزاد کر دیا جاتا ہے عید کے دن۔ تو وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے شاگرد ہوتے ہیں، جو اور شیاطین یعنی جس سے جو اس کی اولاد، اس کی ذریت، کیونکہ جو شیطان جسے ابلیس کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے، اور باقی جتنے شیاطین ہیں سب اس کی اولاد ہیں، تو الگ الگ ان کی ڈیوٹیاں مقرر ہے۔ کچھ شیطان ایسے ہیں جو مسلمانوں میں افتراق اور فتنہ پیدا کرتے ہیں، کچھ شیطان ایسے ہیں جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر اگر جگہ ہو تو بیچ میں گھس جاتے ہیں، کچھ شیطان ایسے ہیں جو وضو میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، کچھ شیطان ایسے ہیں جو نماز میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ الگ الگ شیطان ہیں، ان کی الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن جو بڑا شیطان ہے، جب بھی شیطان کہا جاتا ہے تو وہ ابلیس جس کو نکالا گیا تھا جنت سے، وہ شیطان، باقی سب اس کی اولاد، اس کی ذریت ہے۔ شیطان کے متعلق بھی ہے کہ اس کی بہت اولادیں ہیں، اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان کیسے پیدا کیا، اس کی 2 ٹانگیں ہیں، شیطان کی 2 ٹانگیں ہیں، ایک ران میں اس کے مرد جیسے اعضا ہے اور ایک ران میں اس کی عورت جیسے اعضا ہے، اور وہ اپنے ہی سے جو ہے وہ عمل تولید کرتا ہے، اور پھر اسی سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ شیطان کے پیدا ہونے کا ایک فلسفہ ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن میں نے اشارہ دیا۔ آپ سوچیں گے کہ بھئی شیطان سے اولاد کیسے پیدا ہوئی، شیطان کی بیوی کون ہے، شیطان کی اولاد کہاں سے آئی؟ تو وہ چونکہ ذہن میں بات آتی ہے تو بہت تفصیل، چونکہ عنوان سے ہم ہٹ جائیں گے، تفصیل تو نہیں بتا سکتے، لیکن اشارہ دے دیا کہ شیطان کی کوئی بیوی نہیں ہے، بلکہ شیطان کے 2 رانے ہیں، اور وہ 2 رانے 2 کام کرتی ہے، اور اسی سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح مفسرین نے بیان کیا۔ تلبیس ابلیس اگر آپ پڑھیں گے تو تلبیس ابلیس آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو شیطان کے بارے میں مکمل معلومات پتہ چل جائے گی۔ ابن الجوزی علیہ رحمان نے اس کو لکھا ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے، بہت دلچسپ کتاب ہے، اگر ملے تو اس کو پڑھیے گا، شیطان کے بارے میں پوری معلومات آپ کو ملے گی۔ بہرحال تو شیطان کی جو دوسرے چھوٹے چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں یعنی اس کی اولاد، تو وہ جو اولاد ہوتی ہے نا شیطان کی، وہ شیاطین، تو وہ اپنے بابا کو، اپنے باپ کو سر پہ خاک ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ لوگ رونے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے آقا تو کیوں رو رہا ہے اور تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ تم کو نہیں پتا
کہ ابن آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا، معاف کر دیا. ہماری اتنی محنت تھی، سال بھر ہم نے ان کو گناہ کروائے، ان سے برائیاں کروائی، ان سے پاپ کروائے، ان سے جرائم کروائے. یعنی کہ کوئی وہ کبھی کہتا ہے کہ ہم نے چوریاں کروائی ان سے، زنا کروائے ان سے، حرام کھلوایا ان کو، سارے گناہ وہ گناتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہم نے کروایا، محنت کتنی کی ہم نے. لیکن جب رمضان شریف آیا تو ہمیں تو قید کر دیا گیا رمضان شریف کی وجہ سے، اور اس کے بعد جب عید کا دن آیا تو عید کے دن کی برکت سے ان کے سارے گناہ اللہ نے بخش دیے، اللہ نے سب گناہ معاف کر دیے. اس لیے کہ شیطان نے جو ہے اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا. جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا تھا، کہا تھا کہ نکل جا، تو رجیم ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں اخرج، نکل، انکا رجیم، کہ تو رجیم ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو پھٹکارا ہوا ہے، نکل جا. تو اس نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا، اللہ میں نے اتنے 1000 سال عبادت کی، اس کے صلے میں تو مجھے مہلت دے، تو مجھے وقت دے، ٹائم دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، میں نے تجھے وقت دیا. اس کی عبادتیں تو بہت ہے، سجدے اس کے بہت ہیں، صرف اس کے تقریریں، اس کے خطابات تقریباً 20,000 سال تک وہ فرشتوں میں تقریریں کرتا رہا، فرشتوں کے اندر وہ خطابات، واعظ و نصیحت کرتا رہا. سوچو میں حیران رہتا ہوں کہ معصوموں کے سامنے تقریریں کرتا تھا، کیسا ہوگا وہ، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا وہ. تو اللہ سے اس نے کہا کہ تو مجھے موقع دے، مجھے ٹائم دے. اللہ نے کہا جا، میں نے تجھے آخری دن تک وقت دیا. جب اللہ نے اس کو وقت دیا، ٹائم دیا، تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا، کہا کہ یہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اب میں اس سے یوں بدلہ لوں گا کہ آدم کی اولاد کو میں آگے سے آ کے بہکاؤں گا، پیچھے سے آ کے بہکاؤں گا، دائیں سے آ کے بہکاؤں گا، بائیں سے آ کے بہکاؤں گا. 4 سمتوں کا اس نے تعین کیا، آگے پیچھے دائیں بائیں. اور خوش تھا کہ اللہ نے مجھے آج مہلت دی ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں، اللہ کو چیلنج کر رہا تھا. اور کہتا ہے کہ میں چاروں طرف سے اس کو بہکاؤں گا، تجھ سے دور کروں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا جتنا تیرا علم تھا تو نے بات کر لی، چاروں طرف سے تو میرے بندوں کو بہکائے گا، گمراہ کرے گا، لیکن اب بھی تو 2 سمت چھوڑ دیا. ایک تو نے اوپر کی سمت چھوڑ دیا، ایک تو نے نیچے کی سمت چھوڑ دیا. یہ 2 سمتیں میری رحمتوں میری رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوگی. جب وہ اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے تو جو مانگیں گے عطا کر دوں گا، جتنی مغفرت مانگیں گے معاف کر دوں گا، اور جب سر سجدے میں رکھیں گے تو مجھے ان کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دوں گا. تو محنت کرتا رہے گا، میں معاف کرتا رہوں گا. تو ان کو گناہ کرواتا رہے گا، میں معاف کرتا رہوں گا. اس لیے کہ 2 سمتیں تو اب بھی چھوڑ دیا ہے. ایک اوپر کی سمت، دعا کر کے مغفرت مانگ